अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। मुसलमानों का जोश व खरोश कुछ कम न था, लेकिन रूमी जिस मुनज़्ज़म अंदाज से लड़ रहे थे उससे यही एक खतरा नजर आने लगा था कि वो मुसलमानों को भगाकर और काट कर आगे निकल जाएंगे। ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस हरकत से मना किया था उन्होंने वही हरकत की। पहले तो वो मुनज़्ज़म तौर पर रूमियों पर हमले कराते रहे, लेकिन देखा कि रूमी पीछे हटने के बजाय चढ़े आ रहे हैं तो ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु जोश में आ गए और चंद एक मुजाहिदीन को साथ लेकर रूमियों पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी मखसूस जुर्रत और शजाअत का मुजाहिरा किया और जो रूमी उनके सामने आया वो कट कर गिरा और इस तरह वो अंधाधुंध बहुत आगे निकल गए। ये है बरहना जंगजू, किसी रूमी ने नारा लगाया। ये कोई सालार हो सकता था। उसने ललकार कर कहा, घेरे में ले लो इसे, जिंदा पकड़ो। ज़र्रार नीम बरहना होकर लड़ने और दुश्मन को हर मैदान में हैरान कुन नुकसान पहुंचाने में इतने मशहूर हो गए थे कि अंताकिया तक उनकी शजाअत के चर्चे पहुंच गए थे। रूमियों ने इस नीम बरहना जंगजू को पहचान लिया। ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के दाएं बाजू में एक तीर लग चुका था। मर्रखों ने लिखा है कि ज़र्रार के जिस्म पर 2 जख्म और भी थे। बहरहाल उनके बाजू में तीर उतरने पर सब मुत्तफिक हैं। ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीर खींचकर बाजू से निकाल फेंका। तीर निकालना बड़ा ही अज़ीज़तनाक होता है, वहां से गोश्त बाहर निकल आता है, लेकिन ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल अज़वर आशिक़ रसूल थे। वो तो जैसे अपने जिस्म और अपनी जान से दस्तबरदार हो गए थे। ये तीर और तलवारें तो जैसे उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती थी। रूमियों का तीर खाकर उन्होंने तीर यूं निकाल फेंका जैसे एक कांटा निकाल कर फेंका हो। उनका दायां हाथ तलवार को मजबूते से थामे रहा और रूमी कटते और गिरते रहे। रूमी उन्हें जिंदा पकड़ने का तहैया कर चुके थे। उन्होंने ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के आदमियों को जो उनके साथ आगे निकल गए थे बखेर कर अलग अलग कर दिया और ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को घेरे में ले लिया। इस मौके पर उन्हें 1 या 2 जख्म आए। आखिर कई रूमियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बांध लिया। रूमी बुलंद आवाज से चिल्लाने लगे, मुसलमानों, तुम्हारा सालार हमारा कैदी हो गया है। हमने तुम्हारे नंगे सालार को पकड़ लिया है। हम शाह हरकल को तोहफा देंगे। रूमियों की ललकार बुलंद होती जा रही थी। वो ठीक कहते थे। शहनशाह हरकल के लिए ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर कोई और अच्छा तोहफा नहीं हो सकता था। उनके जख्मों से खून बड़ी तेजी से बहा जा रहा था, जिससे ये खतरा पैदा हो गया कि वो हरकल तक जिंदा नहीं पहुंच सकेंगे। रूमियों ने उनकी मरहम पट्टी कर दी। उस दौर की जंगों में फौजें यूं भी शिकस्त खा जाती थीं कि सिपा सालार मारा गया, परचम गिर पड़ा और पूरी की पूरी फौज भाग उठी। लेकिन मुसलमानों का मामला इसके बरक्स था। ज़र्रार जैसा सालार पकड़ा गया तो दुश्मन की ये ललकार सुनकर कि उसने उनके सालार को पकड़ लिया है, मुसलमानों ने हमलों की शिद्दत में इजाफा कर दिया। वो लपकते हुए शोले और गरजती हुई बिजलियां बन गए। राफे बिन उमैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के नायब सालार थे। उन्होंने गरज कर ऐलान किया कि अब कमान उनके हाथ में है। उन्होंने सामने से रूमियों पर हमले कराए, खुद भी हमलों की क़यादत की और दुश्मन की सफ़ों को तोड़कर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन रूमियों की सफ़ें मिलकर बड़ी मजबूत दीवार बन गई थीं। राफे ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को रिहा कराने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। मुसलमान अपने सालार को दुश्मन से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। दोपहर से जरा बाद का वक्त था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दमिश्क के इर्द गिर्द घूम फिर कर जायजा ले रहे थे कि दीवार कहीं से तोड़ी जा सकती है या नहीं। 2 सालार उनके साथ थे। खुदा की कसम, दमिश्क हमारा है, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। रूमियों को कुमक नहीं मिल सकती। ज़र्रार और राफे उनकी कुमक को भगा चुके होंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु चुप हो गए। एक घुड़सवार उनकी तरफ बड़ा तेज आ रहा था। कासिद मालूम होता है, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा और घोड़े को एड़ लगाकर उस तरफ बढ़े। सालार आला, घुड़सवार ने घोड़ा उनके करीब रोक कर कहा। रूमियों ने ज़र्रार बिन अल अज़वर को पकड़ लिया है। इब्ने उमैरा ने उनकी जगह ले ली है। उन्होंने इब्न अल अज़वर को रिहा कराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन रूमियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हम नाकाम हो गए हैं। इब्ने उमैरा ने मुझे इस पैगाम के साथ भेजा है कि कुमक के बगैर हम रूमियों को नहीं रोक सकेंगे। क्या मैंने उसे मना नहीं किया था कि अपने आप को काबू में रखना? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बरहम सा होकर कहा। रूमी हमारे इतने कीमती सालार को नहीं ले जा सकते। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम सालारों को बुलाया और उन्हें ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु की गिरफ्तारी और बैतुल लहया में रूमियों के सामने मुसलमानों की कमजोर हालत के मुतालिक बताया। मैं खुद इब्ने उमैरा की मदद के लिए जाना चाहता हूँ, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन मुहासरा कमजोर हो जाएगा। रूमी बाहर आकर तुम पर हमला कर देंगे। हमारी नफरी पहले ही कम रह गई है। अगर मैं नहीं जाता और मैं कुमक नहीं भेजता तो हमारे 5-6 हजार सवार मारे जाएंगे और रूमियों की कुमक सीधी यहाँ आकर हल्ला बोल देगी। बता सकते हो मुझे क्या करना चाहिए? राफे की मदद को पहुंचना और रूमियों की कुमक को रोकना ज्यादा जरूरी है, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। इब्न अल वलीद, तू समझता है कि तेरा जाना जरूरी है तो अभी चला जा। हमें और दमिश्क के मुहासरे को अल्लाह पर छोड़। रूमियों को बाहर आकर हमला करने दे, वो जिंदा अंदर नहीं जा सकेंगे।
دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کر کے خالد رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں ایسے وقت یہاں سواروں کو ساتھ لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لیں، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت اللحیہ کم از کم 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام تاریک ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، زرار بن الاسور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اس سے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پٹ دوڑاتا خالد رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں برچھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا، اس کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ خالد ہیں، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن الولید، رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون تھا؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے ابن الازور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن الولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار کہیں رکتا نہیں تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یکلخت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی مورخوں کی تحریر کے مطابق دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہ رکا۔ دیکھنے والوں کو اس کی صرف آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن الولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پر اسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ رک جائے جان پر کھیلنے والے، خالد رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا۔ کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا، دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے نہیں سنا سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے؟ ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں؟ دوسرے محافظ نے کہا، آ اور ان سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔
عجیب بات تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہ بہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں سے تو نوعمر لڑکا لگتا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون۔ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خالہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، خالہ بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خالہ جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہے اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوندوں اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خالہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کے مضافات میں تھے۔ خالہ وہاں سے خالد رضی اللہ عنہ کے 4000 سواروں کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھیں۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خالہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ خالہ نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد رضی اللہ عنہ کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار رضی اللہ عنہ کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چالوں اور ان کے لشکر کے غز و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد رضی اللہ عنہ کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ جو رسد وہ ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار رضی اللہ عنہ کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا ایثار تھا جو اللہ نے، اور یہ زرار رضی اللہ عنہ کا عشق رسول تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار رضی اللہ عنہ کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے 2-4 سوار چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبانگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عرب کے باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ بھی کہتے تو ہم اس بستی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان سوار نے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیص بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس سے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا، ایک عرب نے بتایا۔ وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا ہے۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار رضی اللہ عنہ تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار رضی اللہ عنہ بن الازور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے،
وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع ابن عمیرہ آئے تو خالد رضی اللہ عنہ انہیں زرار رضی اللہ عنہ کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شہ سوار ہوں، انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن الازور کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار رضی اللہ عنہ کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑتی گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت الازور، رافع رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے، تجھے تیرا بھائی چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں، ابن الولید تجھے اجازت نہیں دے گا، رافع نے کہا۔ خالہ مایوس ہو گئیں۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا، وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نظر آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا، وہ خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خالہ بنت الازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الازور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے تھے کہ گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر پھپتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار رضی اللہ عنہ چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھنڈروں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے، ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حل کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا حلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار رضی اللہ عنہ نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بے تاب تھی۔ بعض مورخوں نے خالہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ بہن نے بے تابی سے کہا۔ مت دیکھ خالہ، زرار رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔